बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की 7वीं अटैम्प्ट की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने 4 मुतालबात उनके आगे रखे हैं। इस ख़त के बाद आपको लगता है कि इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर कोई बेहतरी का इम्कान है? साथ ही साथ आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है। आपको लगता है ये कामयाब एहतजाज हो पाएगा? देखिए, ये ख़त नहीं है, चार्ज शीट किया है सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को। इस ख़त में कुछ बहुत ही अहम चीज़ें, और जिस मौके पे ये ख़त लिखा गया इसका मतलब ये है कि जो ऐलान गुज़श्ता रोज़ यानी कि परसों उन्होंने किया था केपी में जिस जलसे में, और उन्होंने जिस अंदाज में ये कहा था कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है और उसके हवाले से इंडिकेशंस दे रहे थे, फिर अडयाला जेल के बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जब आप उसके साथ मिला के देखेंगे इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी हर ऐसा इवेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उस तरह स्पेस नहीं दी जाती। हाँ, जो उनको स्पेस मिल रही है सोशल मीडिया पे ही इज़ न्यूज़ मेकर, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सपोर्ट बेस है उसको बड़ा टेक्निकली जो है वो एक आप कह सकते हैं कि बड़ी सक्सेसफुल मैनर में वो उनको टच करते जा रहे हैं, उन तमाम लोगों तक वो पैगाम पहुंचा रहे हैं, और उसके लिए हर वो ऑप्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि आप कम्युनिकेशन के तमाम टूल्स, और इतनी बम्बार्डमेंट कर दें एक ही मैसेज की कि लोगों के जहनों में ये सवाल जो है वो रच बस जाए। मतलब मेरे ख्याल है कि ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा ही जिसे कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का आजमूदा नुस्खा है। इमरान खान साहब के खिताब देखें आप, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इतनी रेपुटेशन है, इतनी तकरार है कि बहुत सारे लोग उस मैसेज, वो मैसेज ऐसा है कि जो लोगों के जहनों में सब्त हो गया, और यही अब टूल जो है वो सुहेल आफरीदी इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ख़त है उसके मदरजात, और फिर आज का जो दिन है, आपने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, क्या वो एक बड़ा शो पुटअप करने में कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि आज लिटमस टेस्ट है कि मुमकिन किसी बड़ी तहरीक जिसके हवाले से बहुत अरसे से हम तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में बातें होते देख रहे हैं, उसका इंदिया उनकी तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज़ में बैठ के वो बात करते हैं, आज उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अभी लोहा गर्म है और गर्म लोहे पे चोट लगानी चाहिए। तो मंगल और बुध की दरमियानी रात जो वाक़या हुआ था, उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर सेंटिमेंट है, आज पता चल जाएगा कि वो सेंटिमेंट जो है वो आपको स्ट्रीट पे नज़र आता है या नहीं। जुमा के बाद जो ऐलान किया गया है, लेकिन उससे हटकर मैं आपके सामने उस रिपोर्ट का, जो IMF ने रिपोर्ट जारी की पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो लोगों ने डिस्कस किए, करप्शन वाला मामला, एलीट कैप्चर, लेकिन उस रिपोर्ट का एक ऐसा पहलू है जिसमें पाकिस्तान का हर वो शख्स जिनको ताकतवर अशखास कहा जाता है वो, और जो मुस्तकबिल में भी ताकत जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं, उनके लिए उस रिपोर्ट का इंतहाई ख़तरनाक हिस्सा है, जिसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स नॉट अबाउट कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को बहुत बड़ा शो करने में कामयाब होती है या नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब नविश्ते दीवार हैं। और ये हम नहीं कह रहे सिर्फ पाकिस्तान में लोग, यानी कि हम तो असेसमेंट्स में कहते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इदारे भी जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को असेस कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी अब वही है। अब आप उनको टैग कर दें, आप उन्हें कहेंगे जनाब ये तो वो PTI वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट का वो हिस्सा मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इतनी बात नहीं हुई, वो भी हम सामने रखेंगे। पहले ज़रा ख़त देख लें, जो ख़त लिखा है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने, और टेक्निकली इसमें उन्होंने रखने तो सिर्फ मुतालबात थे, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की है इस ख़त में, उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा को भी चार्ज शीट किया है, पंजाब हुकूमत को चार्ज शीट किया है जेल में इमरान खान के साथ होने वाले सलूक, और जेल के बाहर इमरान खान की फैमिली के साथ होने वाले सलूक पर। सुहेल आफरीदी ने जो ख़त लिखा उसमें उन्होंने बराह रास्त, यानी कि ख़ुद ख़त लिखा है और बराह रास्त उन्होंने एड्रेस किया है मरीम नवाज़ साहिबा को। यानी ये इससे पहले जो कम्युनिकेशन वज़ीर आला बनने के फ़ौरन बाद की थी सुहेल आफरीदी ने, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ख़त लिखे गए थे, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से खतूत लिखे गए थे वज़ीर
اعلیٰ پنجاب یعنی پنجاب حکومت کو لکھے گئے تھے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو, اور ان دونوں سے فیسیلیٹیشن مانگی تھی کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں بحیثیت چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا عمران خان صاحب سے, اور ان سے میں گائیڈ لائن لینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں. وہ معاملہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ, اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ لکھتے ہیں, اور اس میں سبجیکٹ میں لکھتے ہیں کہ نان کمپلائنس ود کوर्ट ordered visitation rights and mistreatment of authorized visitors. یعنی کہ جو کمپلائنس نہیں ہو رہی, عمل درآمد نہیں ہو رہا عدالتی احکامات پر عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے, اور جو جن لوگوں کو آتھرائز کیا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان سے, اور ان کی ٹیم کی طرف سے نام دیے جاتے ہیں جن کے, ان کے ساتھ جو مس ٹریٹمنٹ یا مال ٹریٹمنٹ اڈیالہ جیل کے باہر کیا گیا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں, سہیل آفریدی لکھتے ہیں, میڈم چیف منسٹر, براہ راست ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ میں آپ کی توجہ, میں ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا جاتا ہوں, یہ انگریزی زبان میں خط ہے, میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے جو عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں, اور جو ٹریٹمنٹ اس حال ہی میں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کی گئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نمبر 2, کلیئر اینڈ بائنڈنگ جوڈیشل ڈائریکشنز, کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر مبہم عدالتی فیصلے ہوں, بڑے ہی واضح انداز میں عدالت کے یہ فیصلے موجود ہیں کہ عمران خان کا جو وزیٹیشن شیڈیول ہے, جو ان کے ساتھ ملاقات ہے, اس کا شیڈیول کے معاملے میں بڑے ہی غیر مبہم اور بڑے واضح احکامات عدالت کی طرف سے موجود ہیں. یہ آرڈرز بڑے واضح طور پر ان کی جو قریبی فیملی ممبرز ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں, ان کو اجازت دیتے ہیں, اور جو نومینیٹڈ انڈیویجولز ہیں مخصوص دنوں میں, خاص طور پر یعنی کہ جو جمعرات کا دن ہے اس میں ان کے سیاسی رفقا ہیں, اور فیملی اور وکلاء جو ہیں وہ منگل کا دن ہے, ان کی ملاقاتوں کا بڑا واضح طور پر موجود ہے. لیکن ان غیر مبہم قسم کے احکامات, عدالتی احکامات کے باوجود بہت ساری رپورٹس یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مسلسل ان احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اتھارٹیز کی جانب سے. نمبر 3, خاص طور پر یہ بات بہت ڈسٹربنگ ہے کہ جس قسم کا رف ٹریٹمنٹ عمران خان کی بہنوں کو فیس کرنا پڑا حال ہی میں جب انہوں نے کوشش کی کہ وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں. یہ انڈیویجولز خاص طور پر جو ان کی بہنیں ہیں یہ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے بھائی کے ساتھ عدالتی احکامات کی روشنی میں ملاقات کرنا ہے. اگر کوئی ریسٹرکشنز یا پابندیاں ہونی بھی ہوں پولیٹیکل وزٹرز کے اوپر جو کہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری میں آتے ہیں, اس وقت کوئی ایسا قابل فہم عدالتی, قانونی یا انتظامی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ جس سے ان کے امیڈیٹ فیملی ممبرز کو obstruct کیا جائے, ان کو روکا جائے, ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جائے. اور کیونکہ ان کی وہاں پر جو موجودگی ہے نہ تو وہ اس کا مقصد سیاسی ہے, اور نہ ہی اس کا مقصد جو ہے وہ کسی قانون کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے. ان کو روکا جانا, ان کے ساتھ جسمانی طور پر ان کو روکنے کی کوشش کی جانا, فزیکل ریسٹرینٹ, یا پھر ان کی جو ٹمپریری ڈیٹینشن ہے, ان کو جو عارضی طور پر حراست میں لیا جاتا ہے, اڈیالہ جیل سے اٹھایا, چکری چھوڑ دیا, یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. چوتھے نمبر پر انہوں نے لکھا کہ اس قسم کے جو ایکشنز ہیں اس سے ایک واضح امپریشن جاتا ہے کہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو ڈس ریگارڈ کیا جا رہا ہے, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اینڈ دیٹ پریزن اینڈ پولیس اتھارٹیز, جو جیل کا عملہ ہے, جو انتظامیہ ہے, نہ تو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آتھرائزڈ وزٹرز کو, اور یہ جو سچویشن ہے وہ irreconcilable ہے with the basic expectations of due process, کہ اس بات
کے ساتھ جو ہے وہ ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا. اس کو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ جو ہماری بیسک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کریں گے, رول آف لاء کو فالو کریں گے اور رسپانسبل پبلک ایڈمنسٹریشن کا مظاہرہ کریں گے, آپ ایسا نہیں کر رہے. 5ویں پوائنٹ میں اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ایک پراپر, سیف اور ڈگنیفائڈ ویٹنگ ایریا, سٹنگ ایریا جو ہے وہ موجود ہو. جتنے بھی ڈیزگنیٹڈ وزٹرز ہیں وہ آتے ہیں ان کے لیے, اور جو موجودہ جگہ ہے وہاں پر جہاں پر ان کو روکا جاتا ہے, پھر اس کے حوالے سے اگلے صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ کئی کلومیٹرز دور ہے, جس سے جو ان کی فیملی کی بزرگ خواتین ہیں ان کو دور رکنا پڑتا ہے, اور روڈ سائڈ کے اوپر, فٹ پاتھ کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ ان کو اجازت ملے, اور یہ کمپلیٹلی ان اپروپریٹ ہے اور اٹ مسٹ بی ڈسکنٹینیوڈ. اس کے بعد انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں 4 مطالبات پنجاب کی حکومت سے کیے ہیں, پنجاب حکومت سے مطالبات کرتے ہوئے, اور پھر آخر میں آ کے جو انہوں نے اپنا ڈسکنٹینٹ اور ڈسپلائر شو کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں 4 مطالبات سامنے رکھتے ہوئے, ایک تو خاص طور پر جتنے بھی عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کی فیملی کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا, ان کو انسلٹ کیا, ان کو فزیکلی مس ہینڈل کیا, ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کا, اور ساتھ میں جو لیجسلیٹرز ہیں, خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر ہیں مینا خان آفریدی تھے, اس کے علاوہ عبدالسلام اور شاہد خٹک اور دیگر جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان اشخاص کی نشاندہی کی جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں, انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ساتھ ہی ایک واضح احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے سہیل آفریدی نے مریم نواز صاحبہ سے کہ اور پنجاب حکومت سے کہ یہ انسٹرکشنز دی جائیں پولیس اتھارٹیز کو, جیل انتظامیہ کو, کہ اس قسم کے انسیڈنٹس, واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. ساتھ ہی ایک ٹرانسپیرنٹ میکانزم بنایا جائے کہ مستقبل میں تمام ملاقاتیں جو ہیں وہ آرڈرلی مینر میں, رسپیکٹفل مینر میں اور لیگلی کمپلائنٹ مینر میں ہونی چاہیے. اور آخری 2 پیراگرافز میں سہیل آفریدی لکھتے ہیں کہ میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں بہت ہی واضح انداز میں کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور اس سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, فاؤنڈر ہیں, جو جن کے مینڈیٹ کے تحت جو انڈر سائنڈ چیف منسٹر ہے, میں چیف منسٹر بنا ہوں. اینی ڈیویشن فرام کورٹ مینڈیٹڈ پروسیڈنگز ان ہز کیس, ان کے معاملے میں عدالتی احکامات سے انحراف, کوئی بھی ڈس رسپیکٹفل ٹریٹمنٹ ان کی امیڈیٹ فیملی ممبرز کی باقاعدہ ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشنل کنسرن بن جاتی ہے. بطور خیبر پختونخوا چیف منسٹر میں اس معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا کہ ایک سابق سربراہ حکومت یعنی عمران خان کے ساتھ اس قسم کا اور ان کی فیملی کے ساتھ اس قسم کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ رکھا جا رہا ہے, اور ان کے جو لافل رائٹس ہیں ان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. I am therefore constrained to demand that these issues be addressed promptly, کہ ان تمام معاملات کو جلد از جلد decisively and in full conformity with judicial direction, عدالتی احکامات کے مطابق یہ سب کچھ کیا جائے. I would appreciate your urgent attention to the above so that the dignity of all concerned is upheld and the rule of law remains unimpaired. With regards, محمد سہیل آفریدی, دستخط تاریخ 20 نومبر 2025, یعنی رات کے وقت انہوں نے یہ خط لکھا اور 12 بجے کے بعد یعنی 21 تاریخ جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی جب یہ خط سامنے آیا. تو انہوں نے ایک طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اپنا مطالبہ بھی سامنے رکھا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو چارج شیٹ بھی کیا ہے. بیفور وی کم ٹو جو IMF کی رپورٹ کا وہ حصہ ہے جس میں پاکستان میں تمام برسر اقتدار یا اقتدار کے خواہش مند لوگ ہیں, ان کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پیغام اس رپورٹ میں موجود ہے. آج کا لٹمس ٹیسٹ اس کے اوپر بھی آنے سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کا اڈیالہ جیل کے باہر اس SHO یا ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے. 1 منٹ لگ بھگ 1 منٹ 10 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے, یہ میں ذرا پلے کرتا ہوں, جس میں وہ
عمران خان کی فیملی ممبرز اور اپنی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونے والے رویے کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں سہیل آفریدی، یعنی ایک صوبے کا چیف منسٹر. یہ وہ سینز ہیں جن کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کسی بھی صوبے میں جا کر، سوال ہی پیدا کراچی میں، بلوچستان میں کسی جگہ پر، یا خیبر پختونخوا میں کسی جگہ پر موجود ہوں، وہ کسی جگہ جانے کی کوشش کر رہی ہوں، ان کو روک دیا جائے، ناکے پہ کھڑا کر دیا جائے، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پورا پنجابی کارڈ کس طریقے سے کھیلتی ہیں. اور یہاں پر خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کا مکالمہ ہو رہا ہے پولیس کے افسران سے، ذرا سنیں. پرسوں میرے کیبنٹ کے ممبر کے گروان کو آپ نے ہاتھ لگایا، میری لیڈر کی بہنوں کو آپ نے جو ہے ان کی بے عزتی کی. یہ کہاں کی مہمان نوازی یا کہاں کی عزت ہے؟ آپ سر 1.5 سال سے آ رہے ہیں، 1.5 سال سے وہاں پہ مہمان نوازی ہے. 1.5 سال سے جو ہے ہم یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری کرنے دے رہے ہیں آپ کو. ہم جو ہے آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. آپ لوگ جو ہے آئین اور قانون دونوں کو نہیں مانتے، کورٹ کے آرڈرز آپ نہیں مانتے. ایک لیڈر سے ان کی بہنوں کو آپ ملنے نہیں دے رہے، ان کے پولیٹیکل جو ٹیم ہے ان کو ملنے نہیں دے رہے. آپ کہاں کی جو ہے عزت کرتے ہیں؟ عزت تو یہ ہوتی کہ ایک میرے لیڈر کی بہنیں آتی، آپ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ملنے دیتے، یہ عزت ہوتی. میرے کیبنٹ کے ممبرز آتے، ان کو آپ عزت اور احترام سے ملنے دیتے، یہ عزت ہوتی. میں یہاں آیا ہوں، مجھے جانے دیتے کیونکہ کورٹ کے آرڈرز ہیں. آپ لوگوں کو پیسے بھی مل جاتی، جو آپ کو آرڈر دے رہے ہیں ان کو آپ دکھا دیتے کہ یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہم کیا کریں. میں نے کورٹ آرڈرز پڑھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تو کورٹ آرڈرز نہیں پڑھے. ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اسٹریٹ اپ اس قسم کا جواب دیتا ہے. تقریباً ہی سب کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ کورٹ کے ہاں، تو یہ دیکھیں، یہ انپریسیڈنٹڈ سینز ہیں. ایسا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوتے دیکھا ہے، نہ ہوتے پڑھا ہے، نہ ہوتے سنا ہے. لیکن اب یہ ایک نیو نارمل بن گیا، اور اس ساری چیز کو پہلے جس طریقے سے نارملائز رکھا جا رہا تھا، سہیل آفریدی اپنے آپٹکس سے اس کو ایک نارمل کے طور پر اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے. جس طرح خطوط لکھ دیے، خود آنا، اٹیمپٹ کرنا، پریس کانفرنس کرنا، اس کے اوپر کوئی بیان جاری کر دینا، وزیر اعظم کو کہنا، اس قسم کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو میں یعنی کہ جو گفتگو انہوں نے کی تھی، آج اس کے حوالے سے پتہ چل جائے گا. سہیل آفریدی نے جو جلسے میں خطاب کیا تھا، وہ میں ذرا ویڈیو نکال لوں، وہ آپ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ پلے کر دیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے. بڑا امتحان آنے والا ہے، پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ادارے اپنا کام نہ کریں، جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائے، جب جمہوری حکومتیں صرف پر انعام ہو، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بار بار جایا گیا ہے اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو، اور وہ اپنے تمام آئینی قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے. اب بیسیکلی بات تو وہ ایک ملک گیر یا ایک ایسے احتجاج کی کر رہے ہیں نا کہ جو کنٹرول نہ ہو پائے، جس کے پاس سامنے جو ہے وہ ریاستی ادارے بے بس ہو جائیں، جس کے سامنے حکومت بے بس ہو جائے، اور ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے تحریک انصاف کے مطالبات مانتے ہوئے، چاہے عمران خان کو ریلیکس کرنے کا معاملہ ہے، عدالتوں سے پریشر ختم کرنے کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات کے حوالے سے ہی وہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی آنے والی اور کچھ ہونے والا ہے، اور جب ہوگا تو پھر کیا، اس معاملے کا لٹمس ٹیسٹ آج ہے. یعنی یہ تو طے ہے کہ تحریک انصاف یہ واضح کر چکی ہے کہ جو بھی، اور عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی احتجاج ہوگا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج کا دن یوم سیاہ منانے کی کال دی گئی ہے کہ نماز جمعہ کے فوراً بعد لوگ احتجاج کریں، کالی پٹیاں باندھیں
اور پھر وہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، وہ جو حبیب جالب کی شورۂ آفاق نظم ہے، اس نظم کے اشعار پڑھیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پھر ویڈیوز بھی ڈالیں، اور مختلف جو ہیں وہ چیزیں یا انسٹرکشنز ان کی طرف سے دی گئی ہیں. آج اندازہ ہوگا کہ کیا اس پریکٹس کو جس کا کہا گیا ہے خیبر پختونخوا میں یا خیبر پختونخوا میں بھی محدود جگہوں پر کیا جاتا ہے، یا پنجاب میں، وفاقی دارالحکومت میں، سندھ میں، بلوچستان میں، تمام جگہوں پر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، کس سکیل پر ہوتا ہے، اس کے کس قسم کی ویڈیوز اور فوٹیجز، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن آج کے دن یہ کامیاب ہو یا نہ ہو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم بار بار جن کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا تناسب آپ دیکھیں کہ جو نوجوان ہیں 30 سال سے کم عمر کے ہیں، وہ 60% سے زائد ہیں. 60% سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 24 کروڑ کا 60% سے زائد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ 18 سال کی عمر کو پھلانگنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزانہ ایلیجیبل ووٹرز بن رہے ہیں. اور ان کے ساتھ اگر آپ کا کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں ہے، اگر کوئی بھی حکومت جو ہے اور حکومت میں بیٹھی ہوئی اہم ترین شخصیات وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو پختون ہیں وہ جو ہے وہ بے وقوف ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ مردے دفنانے کے لیے آتے ہیں، اپنی لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ گمراہ ہیں، یوتھ گمراہ ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا بندہ غدار ہے. تو کل ملا کے پیچھے پاکستانی بچتے ہی کتنے ہیں؟ 2-4 لاکھ پاکستانی بچ جاتے ہیں، باقی سب تو آپ نے گنوا دیے. اور ان کے ساتھ ایک بہتر کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے جو اپٹکس مریم نواز صاحبہ یا موجودہ حکومت کے ہیں، لیٹ می ٹیل یو، یہ لوگ خود جائیں، انڈیپینڈنٹلی سروے کریں، لوگوں سے ڈور ٹو ڈور جا کر بات کریں، کسی بازار میں جا کے، کسی یونیورسٹی میں جا کے، کسی اسکول میں جا کر بات کریں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپل آر ناٹ ٹیمپٹڈ ٹورڈز دیئر چیپ پبلسٹی اسٹنٹس. لوگوں نے یعنی ایک عجیب و غریب جو اس وقت کی ینگسٹرز ہیں، جو جنریشن ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ حکمرانوں کا بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جو ٹویٹر استعمال کرنے والے، جو سنیپ چیٹ، اس کے بعد انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یہ ساری ایپس فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو رپورٹ لوگوں نے دیکھ لی IMF کی معیشت کے حوالے سے، وہ تو دیکھ لی، لیکن یہ جو اس کا پورشن ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شفٹنگ ڈیموگرافکس اینڈ ڈسرپٹیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز آر چینجنگ پبلک ٹالرنس فار کرپشن. کہ جو اس وقت ڈیموگرافی میں آبادیاتی تناسب کہ کتنی فیصد آبادی آپ کی ینگ پاپولیشن ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے، اور اس کے بعد لوگوں میں جو ٹالرنس ہے، اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پیشنس نہیں ہے، اب ان میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے کرپشن کے حوالے سے. 60% سے زائد 247 ملین پاپولیشن میں سے وہ اس وقت 30 سال سے کم ہیں، انکریزنگلی اربنائزڈ، بڑے شہروں میں رہنے والے ہیں، یا اربنائزیشن کا جو ہے وہ کہ گاؤں دیہات سے اٹھ کر روزگار کے حصول کے لیے شہروں میں آ رہے ہیں، ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر. پاکستان ریسنٹلی ریچڈ اوور 200 ملین ٹیلی کام سبسکرائبرز نیشن وائڈ. 200 ملین سے زائد ٹیلی کام سبسکرائبرز ہیں پاکستان میں. یہ جو ایمرجنگ ڈیموگرافک ہے is less differential to and more skeptical of گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، کہ یہ سرکاری اداروں کے اوپر، ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کے دیے ہوئے اعداد و شمار پہ کوئی زیادہ اعتبار نہیں کرتی اور ان کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے. ینگ پیپل آر انکریزنگلی لائکلی ٹو ووٹ، کہ جو نوجوان نسل ہے اس میں ووٹ ڈالنے کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دیز چینجنگ ڈائنامکس آر focusing attention on service delivery, how services are delivered and who has access to them. Politicians are recognizing that addressing corruption is crucial to
ایڈریسنگ سٹیزنز کنسرنس فار بیٹر سروس ڈلیوری. تو یہ جو نوجوان ہے, اس نوجوان کو اور اس کی جو اس وقت نیڈز ہیں یا جو اس کا مطمع نظر ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے سوشل میڈیا کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ حکومت کی جب آپ بات سنیں نا کہ یار یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, تو سوشل میڈیا کی پارٹی, یہ آپ کے پاس اعداد و شمار یہ آ رہے ہیں کہ 200 ملین اس وقت ٹیلی کام یوزرز ہیں. تو 200 ملین کتنا بنتا ہے؟ 200 ملین کا مطلب ہے 20 کروڑ. 20 کروڑ یوزرز جو ہیں وہ موجود ہیں اگر انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی پارٹی, اس کا مطلب وہ 20 کروڑ لوگوں کی پارٹی. اینڈ پہ 17 سیٹیں بچتی تو ہیں. وہ یہی اس وقت جو ہے وہ صورتحال بن گئی ہے. اور آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خاص طور پر تحریک تحفظ عین پاکستان وہ کیا احتجاج کو کامیاب اور بڑا احتجاج کرنے میں جو ہے وہ دے پٹ اپ اے گڈ شو اور ناٹ, بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ, یعنی کہ آج کا دن کو بہت بڑا شو نہ بھی کر سکیں, لیکن یہ تو نوشتہ دیوار ہے ہمارے سامنے ہے. جو پاکستان کا یوتھ بلج ہے, جو اس وقت اتنی بڑی تعداد ہے, وہ اس وقت کوئی خاص مطمئن نہیں ہے حکمرانوں سے. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.